बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पुराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना मुहब्बतका मअल अफ़्व वल आफ़िया। ऐ अल्लाह आफ़ू और आफ़ियत के साथ अपनी मोहब्बत अता फरमा। आपने मज़ीद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मक़सूम हिस्से दुनिया के पास मुतय्यन वक्तों तक के लिए जिनका इल्म खुदा को है अमानत रखा और उनके मालिक की तरफ से इजाज़त मिल जाने के बाद कोई ताकत नहीं रखता कि वो हिस्सा तुमको सुपुर्द न कर दे। दुनिया मखलूक और उनकी खराबी अक्ल पर हंसती और इस्तेज़ा करती है, और जो दुनिया से गैर मकसूम हिस्सा तलब करता है उस पर भी इस्तेज़ा करती और हंसती है, और उस पर भी दुनिया हंसती है जो बगैर इज़्न इलाही अपने मकसूम की उससे ख्वाहिश करे। ऐसे लोगों पर दुनिया करती है। ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया के दरवाजे से मुंह फेर लो और हक अज़ा व जल के दरवाजे की तरफ मुंह कर लो तो दुनिया निकल कर खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अक्ल की तलब करो। जब दुनिया औलिया अल्लाह की तरफ तो औलिया अल्लाह उससे कहते हैं, चली जा, किसी और को धोखा दे, हम तो तुझे पहचान चुके हैं, हमने तुझे देखा है, तहकीक हम तेरे हुस्न और हैयत को देख चुके हैं, पर अपना पुराना खोटापन जाहिर न कर। तेरी याद है और तेरी खुशनुमाई और जीनत लकड़ी के उस खाली बुत की तरह है जिसमें रूह नहीं है। तू सिर्फ जाहिर है बगैर मानी के, और तू एक दिखावा है बगैर हकीकत के, और हकीकतन तो देखने और कहने के काबिल सिर्फ आखिरत है। जब औलिया अल्लाह पर दुनिया के ऐब जाहिर हो गए तो वो उससे भागे, और जब उन पर हो गए और भागे और मखलूक से वहशत करने लगे, और जंगलों और वीरानों और गारों और जिन्नों मलाइका से जो कि ज़मीन में सयाहत करने वाले हैं, उन औलिया अल्लाह ने उस पकड़ लिया। फरिश्ते और नेक जिन्नात उनके पास गैर सूरतों में आते हैं। बाज़ औक़ात वो ज़ाहिदों और राहिबों की सूरत में दाढ़ियों के साथ ज़ाहिर होते हैं, और कभी मर्दों की सूरत में, कभी वैसी जानवरों की सूरत में। फरिश्ते है कि वो जौन सी सूरत चाहे जाहिर हो जाए। फरिश्तों और नेक जिन्नात के नज़र बदलना ऐसा है जैसे तुम्हारे घर में लटके हुए मुख्तलिफ कपड़े, जिसे चाहा पहन लिए। इरादत करने वाला मुरीद जो खुदा से इरादत में सच्चाई वाला होता है, अपने इब्तदाई मामला में खल्क के देखने और उनसे एक कलमा सुनने और दुनिया के एक ज़र्रे के देखने से भी तंगी करता है। वो मखलूकात में से किसी एक शय के देखने की भी कुदरत नहीं रखता, और उसका दिल इब्तदान हैरान होता है और आँख गायब होती है, और उसकी आँख पथराई हुई रहती है। ऐसी हालत उस वक़्त तक उस पर रहती है जब तक कि रहमत का हाथ उसके दिल के सर पर आ जाए, फिर उस वक़्त उसको एक नशा आ जाता है, और फिर वो हमेशा के यहाँ तक कि कुर्ब इलाही की बू उसके दिमाग में पहुँच जाती है। उस वक़्त ये इफाके में आ जाता है
اور معرفت الہی اور علم و محبت خداوندی میں قرار پکڑنے والا ہو جاتا ہے تو اس کو ثابت قدمی اور مخلوق حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس حق عز و جل کی طرف سے ایک بہت بڑی قوت آ جاتی ہے، بس اس وقت بغیر تکلیف کے وہ مخلوق کے بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے، مخلوق سے قریب ہو جاتا ہے اور ان کی خیر کے لیے مخلوق اور ان کا طالب بن جاتا ہے، اور اس کا تمام مشغلہ مخلوق کی مصلحت میں ہوتا ہے، اور وہ اس حالت میں ایک لمحے کو بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا، خدا سے اعراض نہیں کرتا۔ زاہد خلق سے بھاگتا ہے اور زاہد کامل اپنے زہد میں کچھ بھی ان کی نہ ان سے بھاگتا ہے بلکہ ان کی خواستگاری کرتا ہے، کیونکہ وہ عارف باللہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ نہ تو کسی شے سے بھاگتا ہے اور نہ وہ کسی شے سے خدا کے سوا ڈرتا۔ مبتدی فاسقوں اور گنہگاروں سے بھاگتا ہے، مبتدی فاسقوں اور گنہگاروں سے بھاگتا ہے، اور منتہی فاسقوں اور گنہگاروں تاکہ ان کی اصلاح کرے، اور وہ کیسے طلب نہ کرے کیونکہ ان کی ہر قسم کے دباؤ اس کے پاس موجود ہے۔ اسی واسطے بعض اہل اللہ نے فرمایا فاسق کے منہ پر مگر عارف باللہ جو معرفت الہی میں کامل ہو جاتا ہے، وہ خدا کی طرف رہنما بن جاتا ہے، لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، وہ ایک شکاری کا سا جال بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے مخلوق کا دنیا کے سفر سے شکار کرتا رہتا ہے، وہ مخلوق کو دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کریم کی طرف سے اس کو ایسی قوت عطا فرما دی جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ شیطان اور اس کے لشکر کو شکست دے دیتا ہے اور مخلوق کو شیطان اے زاہد بن کر جہالت کو ساتھ لے کر گوشہ نشینی اختیار کرنے والے تو آگے آ جا، اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سن۔ اے روئے زمین کے زاہدوں آگے آ جاؤ، اپنے خلوت خانوں کو چھوڑ دو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ تم لوگ اپنے خلوت خانوں میں بغیر کسی اصل کے بیٹھ گئے ہو، تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور خلوت میں بیٹھ گئے۔ آگے بڑھو اور حکمت و دانائی کے میوے چنو، اللہ تم پر رحم کرے۔ میں تمہارا آنا اپنے نفع کے لیے نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں تمہاری ہی غرض کے لیے تم لوگوں کو چاہتا ہوں۔ اے بیٹے تو حاجت مند ہے کہ محنت کرے تاکہ کوئی صنعت اور پیشہ سیکھ لے۔ تو 1000 مرتبہ بناتا اور توڑتا ہے تاکہ تجھے ایسی اچھی عمارت بنانی آ جائے جو پھر نہ ٹوٹے۔ یاد رکھ جب تو بنانے اور توڑنے میں خود فنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایسی عمارت بنا دے گا جو ٹوٹ نہ سکے۔ اے قوم تم کب سمجھو گے؟ جس امر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کب معلوم کرو گے؟ تم حق عز و جل کے طالبوں، مریدوں اور دوستوں کے پاس
جب اللہ کے ان دوستوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم اپنی جان اور مال سے ان کی خدمت کرو، اور سچے مریدین عاشقان خدا کے لیے خاص خوشبوئیں ہیں اور ظاہر چمکدار علامتیں ہیں، لیکن تم میں اور تمہاری بینائیوں میں اور تمہاری ناقص سمجھوں میں بہت آفتیں ہیں۔ تم صدیق اور زندیق، حلال و حرام، زہر ملے ہوئے اور تریاک والے کھانے کے درمیان، اور نافرمان اور تابع دار کے درمیان، طالب خدا اور طالب خلق کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تم ان مشائخوں کی جو علم کے موافق عمل کرنے والے ہیں خدمت کرو، یہاں تک کہ وہ تمام چیزوں کی، اور تم حق عز و جل کی معرفت حاصل کرنے میں، پس بتحقیق جب تم اس کے ماں سوا سب کو پہچان لو گے تو اولاً اسے پہچانو، پھر اسے محبوب بناؤ۔ جب تم اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ جب تم نعمتوں کو اسی کی طرف سے سمجھو گے تو ضرور تم اس خدا سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس لیے دوست رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیکھتا ہے، غذا کھلاتا ہے، اور مجھ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھ کو اپنا دوست اس لیے رکھو کہ اللہ عز و جل مجھے دوست رکھتا ہے، اور اس کی محبت سے محبت کرو۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں اس حالت میں غذا دی کہ تم ماں کے پیٹوں میں تھے، اور اس سے نکلنے کے بعد بھی غذا دی، پھر تم کو عافیتیں اور قوتیں اور حملہ کرنے کی قوت عطا فرمائی، اور اس نے تم کو اپنی طاقت نصیب فرمائی، اور اس نے تم کو مسلمان یعنی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والا بنایا۔ بتاؤ اس کا شکر اور محبت کہاں ہے؟ جب تم نعمتوں کو اس کی طرف سے خیال کرو گے تمہارے دلوں سے مخلوق کی محبت جاتی رہے گی۔ عارف باللہ، اس کی محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی آنکھوں سے نظر کرنے والا، احسان اور بڑائی سب اسی کی طرف سے جانتا ہے، اور اس کی نظر اس کی طرف جو اس کے ساتھ مخلوق میں سے بلائی اور برائی کرتا ہے نہیں جاتی، بلکہ جو مخلوق میں سے اس پر احسان کرتا ہے اس کو وہ حق عز و جل کے مسخر کرنے سے ہی سمجھتا ہے، اور اگر مخلوق سے اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا جانے والا سمجھتا ہے۔ خالق کی طرف ہی جاتی ہے، اور باوجود کہ وہ شرع کا حق اس کو دیتا رہتا ہے، وہ شرع کے حکم کو ساکت نہیں کرتا۔ اللہ کے عارف کا دل ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق میں اس کی بے رغبتی اور مخلوق کو چھوڑ دینا اور مخلوق سے روگردانی کرنا قوت پکڑ لیتا ہے، اور حق عز و جل کی طرف رغبت کرتا ہے، اور اس کا توکل خدا پر قوی ہو جاتا ہے، اور مخلوق سے چیزوں کا لینا اور اس پر یہ خیال کہ مخلوق سے یہ لیا جاتا ہے
یہ صرف خیال باقی رہتا ہے کہ اس کو حق سے وابستہ مخلوق حاصل کیا ہے. اس کی عقل جو کہ حق اور مخلوق کا مشترک ہے معقد ہو جاتی ہے. عقل زیادہ کر دی جاتی ہے اور عقل خاص اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. اے مخلوق کے محتاجوں اور اے مشرک بالخلق، اس بات سے ڈرو کہ تمہیں کہیں ایسی حالت پر موت نہ آ جائے کہ تو اپنی اس موجودہ حالت پر ہو. ایسی حالت میں اللہ تیری روح کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولے گا اور نہ وہ اس کی طرف دیکھے گا، کیونکہ ہر مشرک پر جو اس کے غیر پر اعتماد رکھنے والا ہو وہ سخت ناراض ہے. تو دنیا سے علیحدگی کو لازم پکڑ، پھر مخلوق سے علیحدگی کو، پھر نفس سے علیحدگی، پھر آخرت سے علیحد تنہائی کو، پھر ما سوی اللہ سے جدائی، پھر تیرا ارادہ تنہائی اور خلوت کا مولا عز و جل کے ساتھ پورا ہوگا. تو اپنے وجود اور تدبیر اور فضول بکواس سے الگ ہو جائے. تجھ پر افسوس ہے، تو اپنے خلوت خانے میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں ہے، تو لوگوں کے آنے کا اور ان کے ہدیوں کا منتظر ہے. تیرا زمانہ بیکار ضائع گیا اور تو نے یہ بے معنی صورت بنا رکھی ہے. جس چیز کا تجھ کو اللہ نے اہل نہیں بنایا تو اس کا اپنے نفس کو اہل نہ سمجھ. اور اگر تجھ کو اللہ عز و جل کی طرف سے اہلیت عطا نہ ہوئی تو اور تمام مخلوق اس اہلیت کے لانے پر قدرت نہیں رکھ سکتے. لیکن جب خدا تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تو وہ خود اس امر کو تیرے لیے بآسانی مہیا کر دے گا. جب تیرا باطن صحیح نہیں اور دل ما سوی اللہ سے خالی نہیں تو میں اس تیری خلوت نشینی تجھے کیا نفع دے گی. اللہم انفعنی بما اقول وانفعہم بما اقول ویستمعون. اے اللہ کریم، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے اور ان سننے والوں کو آمین بحرمت المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. البلاغ. آج ہمیں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے مواعظ 20ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ کریم نے جو کچھ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہے اور جو کچھ اس باز میں اس کے اولیاء